Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about 3rd June train 1947, which is the most important topic, and आज हम प्री पार्टीशन हिस्ट्री के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं. So you have to understand this. So without wasting any time, let's get start the topic. First of all, as usual, मैं स्टार्ट लूँगी बैकग्राउंड से. बैकग्राउंड में अगर हम पीछे नज़र डालें तो हमने डिस्कस किया कि 1945 to 46 में इलेक्शंस होते हैं. ठीक है, उस इलेक्शंस के नतीजे में क्या होता है कि इंटर्म गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है 1946 में. ठीक है, पहले क्या होता है कि जब इंटर्म गवर्नमेंट सेटअप हो रही होती है तो पहले जो मुस्लिम लीग होते हैं वो उसको ज्वाइन करने से इनकार कर देते हैं, जबकि कांग्रेस जो होती है वो सितंबर 1946 को वो ज्वाइन कर देते हैं, जबकि बाद में अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग भी इंटर्म गवर्नमेंट को ज्वाइन कर देता है. अब चूंकि दोनों पार्टीज ने इंटर्म गवर्नमेंट को ज्वाइन कर दिया है तो नेक्स्ट क्या होता है कि जब ईयर 1947 स्टार्ट हो जाती है, सो इस ईयर में जो इंडिया की कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी का शिकार होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ होता है, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार हो चुकी होती है. ठीक है, अब जो कॉलोनीज होती है ब्रिटिश की वो उनसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मीन्स दैट कि वो उनको पावर ट्रांसफ़र करना अब चाहते हैं. ठीक है, बिकॉज जो ब्रिटिश होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली और मिलिट्रीली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्या होता है कि 9 दिसंबर 1947 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली का इजलास होता है, जिसमें मुस्लिम लीग के मेंबर्स उसको अटेंड नहीं करते. इसके बाद होता क्या है कि वंस अगेन 20 दिसंबर 1947 को अगेन कंस्टिट्यूएंट असेंबली की इजलास होती है, जिसमें जो नेहरू होता है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करता है. बट अगेन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम मेंबर्स क्या होता है कि जो कांग्रेस होती है वो इस रिस्पॉन्स से, इस एटीट्यूड से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हैं, एंड दे डिमांडेड द रिजिग्नेशन ऑफ लीग मेंबर्स फ्रॉम द इंटर्म गवर्नमेंट. ठीक है, डिमांड करने लगते हैं क्या कि मुस्लिम लीग के मेंबर्स इंटर्म गवर्नमेंट से रिज़ाइन दे दें. सो इस मकसद के लिए क्या करते हैं कि जो नेहरू होते हैं वो वायसराय को ख़त लिखते हैं, जिसमें वो डिमांड करते हैं कि मुस्लिम लीग के मेंबर्स इंटर्म गवर्नमेंट को रिज़ाइन दे दें. अब सिचुएशन वंस अगेन बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है. ठीक है, और इवन दो कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होता है अब वो भी कंफ्यूजन का शिकार होने लगता है, क्योंकि एक तरफ तो वो कांग्रेस को नाखुश नहीं करना चाहता, जबकि दूसरी तरफ वो मुस्लिम लीग के मेंबर्स को भी इंटर्म गवर्नमेंट को छोड़ने के लिए कंपेल नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते. So due to the prevailing tense situation in the country, जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिचुएशन होता है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाता है. ठीक है, जबकि दूसरी तरफ जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स होते हैं वो भी एंजाइटी का शिकार होने लगते हैं, मींस के वो भी अब चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाए, हमें ऊपर से ऑर्डर आ जाए ताकि हम ये ऑफिस जो है ये इंडियंस को हैंड ओवर कर दे और हम यहाँ से चले जाए. सो इट वॉज इन दिस एटमॉस्फेयर के जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं लॉर्ड एटली, वो हाउस ऑफ कॉमन में 20 फरवरी 1947 में अनाउंस करते हैं कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का इरादा क्या है. उनका इरादा था टू ट्रांसफर पावर टू रिस्पॉन्सिबल इंडियंस हैंड्स बाय नोट लेटर देन दी जून 1948. अब क्या चाहते थे वो पावर को ट्रांसफ़र करना चाहते थे इंडियन पीपल के हाथों में नॉट लेटर देन दी जून 1948. ठीक है,
سو اس مقصد کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جو وائسرائے ہوتے ہیں لارڈ ویول، ان کو ریپلیس کیا جاتا ہے بائی دی لارڈ ماؤنٹ بیٹن. ٹھیک ہے. اب جو نیو وائسرائے آتے ہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن، وہ کب آتے ہیں انڈیا میں؟ وہ 22 مارچ 1947 میں انڈیا میں پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے پاس کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اور وہ رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے؟ ٹو میک اے پیسفل ٹرانسفر آف پاور ٹو انڈین ہینڈس بائی جون 1948. ان کے پاس یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ پاور کو ٹرانسفر کر دیں انڈین پیپلز کے ہاتھوں. ٹھیک ہے. سو اس مقصد کے لیے پہلے کیا کرتے ہیں جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہوتے ہیں، وہ سیورل جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں انڈیا کے، ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فرسٹ وہ نہرو سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. اس کے بعد گاندھی کی 2 دفعہ ان سے ملاقات ہوتی ہے کنزیکٹیولی. اس کے بعد مسٹر جناح اور فاطمہ جناح کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے. اس کے بعد مولانا عبدالکلام آزاد، کرپلانی، کرشنا میمن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے. لیاقت علی خان، بلدیو سنگھ، ماسٹر تارا سنگھ اینڈ ادرس ممبر کے ساتھ بھی ان کی اس بارے میں ملاقات ہوتی ہیں. سو ان دی کورس آف ہز ٹاک ود دی پارٹی لیڈرز، ماؤنٹ بیٹن کو ریئلائز ہوتا ہے، بلکہ وہ کنونس ہو جاتا ہے کہ اب ان دونوں کمیونٹیز کے بیچ میں کوئی سلوشن، کوئی پراسپیرٹی کی جو سچویشن ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. So that's why the partition of India on the communal lines was inevitable. Moreover, انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ جو ملک کے حالات تھے وہ مزید دن بدن کیوس کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ممبئی، کلکتہ، دہلی میں ڈیلی ایسے انسیڈنٹس ہوتے تھے، شوٹنگ ہوتی تھی، مرڈرز ہوتے تھے، بامبز گرائے جاتے تھے. تو ایسی کچھ سینس آف انسیکیورٹی پورے ہندوستان میں پھیل چکی تھی. سو دیئر سیمس نو چانس آف تھنگس ٹو بی امپرووڈ. سو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی پارٹی لیڈر سے مذاکرات کرنے کے بعد وہ اس بات پر کنونس ہو جاتے ہیں that now there was no chance of the cabinet mission plan being successfully implemented. سو الٹیمیٹلی وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک پلین تیار کرتے ہیں اور اس کو بھیج دیتے ہیں لندن میں 2 مئی 1947 کو. کس لیے؟ فور اپروول کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس پلین کو وہ لارڈ اسمتھ جو کہ چیف آف دی وائسرائے ٹیم میں سے ہوتا ہے، کلیئر، جبکہ دوسرا جارج ایبل ہوتا ہے جو وائسرائے کے پرائیویٹ سیکرٹری ہوتے ہیں. تو ان دونوں کے ہاتھ میں کیا کرتے ہیں؟ بھیج دیتے ہیں لندن میں اپروول کے لیے. کلیئر. اب ایک اور بات، وہ جو پلین ماؤنٹ بیٹن نے تیار کیا ہوتا ہے، اس کی جو ٹیکس ہوتی ہے یا جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس سے آلدو یہ جو پارٹیز ہوتی ہیں کانگریس اور مسلم لیگ اس سے باخبر نہیں ہوتے، بٹ صرف ان کی جو جنرل ٹرمز ہوتی ہیں ان سے واقف ہوتے ہیں کہ اس خطے کو، اس بر صغیر کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا، ایک پاکستان اور ایک انڈیا. کلیئر. اب جب پلین لندن میں چلا جاتا ہے اپروول کے لیے، تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کیا کرتے ہیں؟ وہ شملہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر کچھ وقت کے لیے قیام پذیر ہونا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بٹ کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہی دنوں بعد وائسرائے کیا کرتے ہیں؟ وہ نہرو کو اور کرشنا میمن کو وہاں پر انوائٹ کرتے ہیں ایز اے گیسٹ، اور ان سے کچھ مذاکرات کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دیکھا جاتا ہے کہ کچھ ہی عرصے میں جو نہرو ہوتا ہے وہ وائسرائے کے بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں. نیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ ان دا مین وائل جب وہ وہاں پر ہوتے ہیں نہرو اور کرشنا میمن، تو 10 مئی کو جو پلین لندن میں گیا ہوتا ہے اپروول کے لیے، وہ واپس آ جاتا ہے with several important amendments. ٹھیک ہے. اور وہ امینڈمنٹ جو تھی وہ جب وائسرائے دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ جس بیس پر پارٹی لیڈرز نے اس پلین کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ پلین جو اب آیا تھا کچھ امینڈمنٹس کے ساتھ، تو وہ ان امینڈمنٹس کی وجہ سے وہ پلین کچھ ڈیمڈ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. سو
وائس رائے کیا کرتے ہیں کہ وہ فرسٹ آف آل نہرو کو یہ پلین دکھاتے ہیں ود امینڈڈ ورژن. ٹھیک ہے, وہ امینڈڈ ورژن جو آیا ہوا ہوتا ہے اس کو پہلے نہرو کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب نہرو اس کو دیکھتے ہیں تو ان کو وہ پلین کچھ جچتا نہیں ہے اور وہ ان کو ریجیکٹ کرنے کی ایک قسم کے گیسچر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سو نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کیا کرتے ہیں, وہ اگین برٹش کے جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ پلین ریوائز کر دیں. ٹھیک ہے, سو فار دس پرپز جو میجسٹی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ وائس رائے کو بلاتے ہیں لنڈن میں اور ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں اس بارے میں. ٹھیک ہے, سو 18 مئی 1947 کو وائس رائے اگین لنڈن چلے جاتے ہیں اور وہاں پر مذاکرات کرنے لگتے ہیں. سو آفٹر میوچول ڈسکشن کیا ہوتا ہے کہ جو برٹش کیبنٹ ہوتا ہے وہ اس پلین کو ریوائز کر دیتا ہے اور اپروو کر دیتا ہے اور وائس رائے جو ہوتے ہیں وہ واپس انڈیا میں آ جاتے ہیں. کب آتے ہیں؟ 31 مئی 1947 کو. ایک اور بات یہاں پر میں ایڈ کرتی چلوں کہ جب وائس رائے لنڈن میں ہوتے ہیں تو ایون دو کہ یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا ہوتا ہے کہ یہ ٹرانسفر آف پاور ہم کس ڈیٹ پر کروائیں گے. ٹھیک ہے, ناؤ اب یہاں پر میں ایک اور انٹرسٹنگ بات کو ایڈ کرتی چلوں. یہاں پر میں نے مینشن کیا ہوا ہے ماؤنٹ بیٹن پلیننگ وتھ کانگریس. تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا یہ خیال تھا کہ اگر میں انڈیا کو ڈیوائڈ کر دوں گا تو میں ان دونوں کنٹریز کا فرسٹ گورنر جنرل بنوں گا. بٹ قائد اعظم نے کیا کیا؟ قائد اعظم نے ان کو کلیئر کروایا دیٹ وی ڈونٹ وانٹ اینی ایکسٹرنل گورنر جنرل اینی مور. سو وین دا پارٹیشن اکرڈ, وائس رائے نے کیا کیا, لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہ انڈیا کے فرسٹ گورنر جنرل بنے. اس وجہ سے ماؤنٹ بیٹن نے کیا کیا ہوا تھا کہ کانگریس کو یا کہہ لے کہ ہندوؤں کو انہوں نے اس وجہ سے زیادہ فیور اس پارٹیشن کے دوران یا کہہ لے کہ اس پلین کو فریم کرتے ہوئے انہوں نے زیادہ دی تھی. ٹھیک ہے, سو جیسا کہ قائد اعظم کسی بھی چیز کے لیے ریڈی نہیں تھا سوائے پارٹیشن کے, سو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کیا کرتے ہیں, وہ کانگریس کے ساتھ یا کہہ لے کہ ہندوؤں کے ساتھ ایک پلاننگ کرتے ہیں. اور وہ پلاننگ کیا تھی؟ وہ پلاننگ یہ تھی دیٹ وی ول گیو سچ اے ویک کنٹری ٹو قائد اعظم دیٹ ہی ول کمپیل ٹو مرج اٹ اگین. سو اس وجہ سے جب 3 جون کا پلین آتا ہے منظر عام پہ تو اس میں مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہوئی ہوتی ہے. تو نیکسٹ اب ہم 3 جون پلین کو ڈسکس کرتے ہیں. سو ناؤ لیٹس ڈسکس اباؤٹ دی 3 جون پلین کہ کیسے ہندوستان کی تقسیم کر دی گئی. سو فرسٹ آف آل دیکھتے ہیں کہ جو ہندو میجورٹی پروونسز تھی ان کو تقسیم کیا جاتا ہے بڑے انصاف کے ساتھ. ٹھیک ہے, جیسا کہ ہندو میجورٹی پروونسز کون سی تھی؟ ممبئی, مدراس, یو پی, سی پی, بہار, اڑیسہ. ان تمام پروونسز کو تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ان کو ہندوؤں کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ باری آتی ہے پنجاب کی. پنجاب میں چونکہ اس ٹائم ٹوٹل پاپولیشن مسلمس کی تھی 57. ٹھیک ہے, سو اس پنجاب کی پارٹیشن کے لیے کیا کیا گیا کہ ایک باؤنڈری کمیشن بنا دی گئی اور اس باؤنڈری کمیشن کا کام تھا کہ ہندوستان کو پنجاب کو ڈیوائڈ کرنا کہ کتنے حصے میں مسلم میجورٹی ہے تو وہ مسلمانوں کو دے دی جائے اور کتنے حصے میں ہندو میجورٹی ہے تو وہ انڈیا کے ساتھ الحاق کر لے. تو ایسے اس مقصد کے لیے باؤنڈری کمیشن کو بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پنجاب میں اپ ٹو 1946 یونینسٹ پارٹی رہی. ٹھیک ہے, سو اگین آتی ہوں باؤنڈری کمیشن کی طرف. سو باؤنڈری کمیشن نے کیا کیا کہ پنجاب کے جو ویسٹرن پارٹ تھی چونکہ وہاں پر مسلم میجورٹی تھی تو اس کو پاکستان کے ساتھ الحاق کر دیا جاتا ہے, جبکہ ایسٹرن پارٹ آف دی پنجاب میں ہندوؤں کی میجورٹی تھی تو ان کو انڈیا کے ساتھ الحاق کر دیا جاتا ہے. اب یہاں پر ایک بات کو نوٹ کریں کہ جب ہندو میجورٹی پروونسز کی تقسیم ہو رہی تھی تو اس ٹائم
ان کو یہ یاد نہیں تھا کہ جن ایریاز میں مسلمانوں کی میجورٹی ہے ان کو پاکستان کے ساتھ الحاق کر دیا جائے. یہاں پنجاب کے ڈویژن کے ٹائم پر ان کو یہ بات آ جاتی ہے تو بہت زیادہ کہہ لے کہ ناانصافی مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ باری تھی بنگال کی. بنگال میں بھی چونکہ مسلمانوں کی جو میجورٹی تھی وہ بہت زیادہ تھی, ایک مسلم میجورٹی پروونس تھا, تو اس میں بھی کیا کیا کہ جو ایسٹرن سائڈ تھی بنگال کی وہاں پر مسلمانوں کی میجورٹی تھی تو وہ پاکستان کا حصہ ان کو بنا دیا گیا, جبکہ ویسٹرن سائڈ پر ہندوؤں کی میجورٹی تھی تو وہ انڈیا کے ساتھ الحاق کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے سندھ. سندھ میں پروونشل اسمبلی بنی ہوئی تھی, سو اس پروونشل اسمبلی کا کام تھا کہ وہ سندھ کی ڈویژن کرا دیں, مینس کہ وہ اگر انڈیا کے ساتھ الحاق کرنا چاہے یا پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہے تو وہ کر دیں. سو سندھ جو تھا یہاں پہ مسلمانوں کی میجورٹی زیادہ تھی تو وہ پاکستان کا حصہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آتے ہیں NWFP کی طرف. NWFP میں بھی مسلم میجورٹی تھی, مسلمانوں کی پروونس تھی, سو یہاں پر کیا کیا جاتا ہے, ریفرینڈم کرایا جاتا ہے اور ریفرینڈم کے ذریعے یہ پروونس جو تھا یہ پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے آسام. آسام میں بھی مسلمانوں کی میجورٹی تھی اور یہاں پر بھی ریفرینڈم کرایا جاتا ہے اور یہ بھی پاکستان کا پارٹ بن جاتا ہے. نیکسٹ ہے بلوچستان. بلوچستان میں یہاں پر ایک بات کو ذہن میں رکھے کہ اس ٹائم پر بلوچستان جو تھا وہ پروونس نہیں تھا, اس کو صوبے کا درجہ نہیں دیا گیا تھا. سو یہاں پر کوئی گورنر نہیں تھے, یہاں پر کیا تھے, یہاں پر چیف آفیسرز تھے جو کہ اس بلوچستان ایریا کو رن کرتے تھے. ٹھیک ہے. سو چونکہ یہاں پر مسلم کلچر تھا, مسلم میجورٹی تھی, تو یہ بلوچستان بھی پاکستان کا پارٹ بن جاتا ہے. اب آتے ہیں پرنسلی اسٹیٹس کی طرف. آل دو جو پورے سب کانٹیننٹ میں پروونسز کی تعداد تھی وہ ایز یو پیپل نو کہ وہ 11 تھی. سو اس 11 پروونسز کے علاوہ جو پرنسلی اسٹیٹ تھی وہ تقریباً 1/3 پاپولیشن آف دی سب کانٹیننٹ تھی. ٹھیک ہے. مینس دیٹ کے ٹوٹل جو پرنسلی اسٹیٹ تھے وہ 563 تھے, جس میں سے 560 پرنسلی اسٹیٹس نے تو انڈیا کے ساتھ بیفور 15 اگست 1947 وہ الحاق کر دیا تھا, جبکہ باقی رہ گئے 3 پرنسلی اسٹیٹس تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا تھا. اور یہ پرنسلی اسٹیٹس تھی جوناگڑھ, حیدرآباد اور جموں اینڈ کشمیر. ٹھیک ہے. So this was all about the 3rd June plan. Hope you guys will understand this, but if you have any question, do write your question in the comment section below, and if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah